मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। हम्द व सलात के बाद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि वल्लाहु युहिब्बुल मुतahhiरीन। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला पाक साफ़ रहने वालों को पसंद फरमाता है। अल्लाह ताला मोहब्बत करता है उन लोगों से जो पाक साफ़ रहते हैं, जो तहारत में रहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ किताबुल अदब में हदीस मौजूद है। फरमाया अल्लाह ताला ख़ुद हर ऐब से पाक है और अल्लाह ताला बेहतरीन चीज़ों को पसंद करता है। हुजूर फरमाते हैं वो पाक साफ़ है और सफाई को पसंद करता है। अल्लाह करीम है और करम को पसंद करता है। अल्लाह सखी है और सखावत को पसंद करता है। ये जो सफाई है, सुथराई है माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर, इसकी जो आदत है ये इस्लाम का एक महबूब तरीन अमल है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सफाई को निस्फ ईमान करार दिया। सफाई का माहौल बनाना, सफाई की आदत डालना, साफ़ सुथरा रहने को पसंद करना, ये मुसलमान का शेवा है। मुसलमान अपनी तबीयत के लिहाज से, अपने मज़हब के लिहाज से और अपने अकीदे के लिहाज से नफासत पसंद होता है। उसके मिजाज में ये बात शामिल होती है कि किसी किस्म की कोई भी नापाकी और किसी किस्म की कोई भी नजस चीज़ उसे महबूब ही नहीं होती, वो अच्छा ही नहीं जानता। हम ये देखते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर, मुआशरे के अंदर बहुत ज़्यादा इस बात की ज़रूरत है कि सफाई की तरफ, सुथराई की तरफ, नफासत की तरफ, तहारत की तरफ तवज्जो दी जाए। आने वाली नस्ल को साफ़ सुथरे माहौल से आगाह किया जाए और उन्हें शऊरी तौर पर ये चीज़ें समझाई जाएं कि जो सफाई है ना, वो हमारे फ़कत सोसाइटी का या हमारी सेहत का या हमारे मुआशरे का नहीं, बल्कि हमारे दीन का बहुत बड़ा हिस्सा है। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुख्तलिफ नामों के साथ अपने आप को उन्होंने मिला करके सफाई से अपने आप को दूर कर लिया है। कुछ लोग कहते हैं फ़लाँ बंदा बड़ा सादा है जी, बड़ा सादा आदमी है जी, उसकी सादगी की क्या सूरत है जी, वो कपड़े नहीं बदलता। तो याद रखें, सादगी और नापाकी में, सादगी और गंदगी में फ़र्क होता है। वो आदमी फ़लाँ आदमी जी मलंग आदमी है, क्या मतलब, कई के दिन मुंह नहीं धोता। तो भाई ये उसका मलंग होना नहीं है, ये उसका नापाक होना है। ये उसका उन चीज़ों को पसंद करना है जिन चीज़ों को शरीयत पसंद नहीं कर रही। देखें रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो चीज़ें हमें बड़ी ज़्यादा मिलती हैं वो ये हैं कि हुजूर का लिबास सबसे ज़्यादा सादा लेकिन सबसे ज़्यादा पाक साफ, सबसे ज़्यादा नफासत वाला, सबसे ज़्यादा हसीन। आप सादे कपड़े पहने लेकिन साफ़ सुथरे पहने। आप अपनी ज़िंदगी में उठने बैठने में सादगी को इख्तियार करेंगे, लेकिन पाकीज़गी तो जुज़्वे ईमान है, पाकीज़गी तो हुस्न है। हम अपनी आने वाली नस्ल को, आने वाले लोगों को ये बात समझाना चाहते हैं कि एक तो पाकीज़गी के साथ ज़िंदगी मैनेज हो जाती है, मुरत्तब हो जाती है। आप एक तरतीब के साथ वक्त गुजारने लगते हैं। आप दफ्तर से वापस आते हैं तो अगर आपने कपड़े उतार करके फेंक दिए, जूते उतार करके फेंक दिए, तो वो आदत बच्चों के अंदर तब्दील हो जाती है। वो भी स्कूल से लौट करके आते हैं तो बैग को समेट कर नहीं रखते, स्कूल के यूनिफॉर्म को किसी मुनासिब जगह पे नहीं रखते। वो फिर क्या करते हैं कि वो भी हर चीज़ को उसी तरह फेंकने के आदी हो जाते, नफासत पसंद नहीं रहते। सफाई, सुथराई, नफासत पसंदी ये दीन है। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सफाई पर ख़ास तवज्जो दी। आप देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने जो वजूद दिया था उसमें से खुशबू आती थी। हुजूर का जिस्म नूर पर मक्खी नहीं बैठती थी। नबी पाक अलैहिस्सलाम तो जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो रब करीम ने उस वक़्त ही महबूब को सजा संवार के भेजा था। सारा हुस्न, सारी तमानियत, सारा कुछ अल्लाह ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को अता किया। लेकिन दुनिया में हमारी तरबियत के लिए,
اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ پاک صاف رہنے کو پسند کرتے، تلقین کرتے حضور صفائی کی، کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے حضور، کھانے کے بعد ہاتھوں کو دھوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرتے، ہر وضو میں حضور مسواک کو استعمال کرتے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم سے مستقل خوشبو آتی تھی، پھر بھی حضور خوشبو کو پسند کرتے، نبی پاک علیہ السلام کنگا کرتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر پر تیل لگاتے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس وقت بھی، اس وقت حضور کے وصال ظاہری کا وقت تھا، اس وقت بھی حضور نے مسواک کو پسند فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت پر محسوس ہوتا تھا کہ کسی شخص کی جو کپڑوں پر تھوڑا میل کچیل ہے یا اس کی طبیعت پر کوئی ایسی چیز ہے تو حضور اس کو ناپسند کرتے۔ اگر کسی کا لباس حضور میلا دیکھتے نا، کبھی لباس میلا دیکھتے تو مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، حضور فرماتے کیا اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے یہ اپنے کپڑوں کو دھو لیتا؟ کیا ایسا نہیں تھا یہ اپنے آپ کو صاف کر لیتا؟ تو نفاست پسند ہونا، طہارت کو پسند کرنا، صاف ستھرا لباس زیب تن کرنا، اچھے طریقوں کے ساتھ اپنے وقت کو گزارنا اور صفائی کو محبوب رکھنا، یعنی شوق پیدا کرنا۔ ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ صفائی قانون سمجھ کے تو کسی وقت کر لیتے ہیں لیکن اپنی طبیعت کا حصہ نہیں بناتے، اپنے مزاج میں صفائی کو شامل نہیں کرتے۔ یعنی قانون اگر ہے نا کہ صفائی کرنی ہے، قانون کسی جگہ کا ہے، کسی جگہ کسی آفس میں کسی دفتر میں وہ چلے گئے ہیں تو وہاں یہ ماحول ہے کہ یہاں کوئی چیز نہیں پھینکنی، آپ نے ڈسٹ بین پڑی ہے اس میں پھینکنی، تو وہاں کے قانون کو فالو کر لیں گے اور وہاں وہ حرکت نہیں کریں گے۔ کسی ملک میں چلے گئے جس کا قانون یہ ہے کہ آپ کو ریپر زمین پہ نہیں پھینکنا، آپ کو جگہ جگہ پہ تھوکنا نہیں ہے، تو وہ اس قانون کو تو وقتی طور پہ فالو کر لیتے ہیں لیکن اس صفائی کو اپنے مزاج کا حصہ نہیں بناتے۔ حالانکہ صفائی کو مزاج کا حصہ بنانا ضروری ہے، صفائی کو اپنی طبیعت میں لاگو کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ مطلب یہ کہ کسی جگہ مجبوراً کرنا پڑا تو آپ نے کر لیا اور ویسے آپ کی طبیعت۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو وصال ظاہری پر غسل دیا اور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے جب حضور کو غسل مبارک دے کے نا وصال کے بعد دیکھا تو وہ نفاست حضور کے چہرے پہ، وہ صفائی حضور کے پیکر نور پر، وہ خوبصورتی کہ کہیں کسی چیز کا شائبہ تک نہیں، تو حضرت مولا علی شیر خدا قربان جائیں، ابن ماجہ کے لفظ ہیں، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کیفیت دیکھ کے کہنے لگے میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، میرے ماں باپ یا رسول اللہ آپ پر قربان ہو جائیں، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ آپ تو اپنی حیات ظاہرہ میں بھی بڑے پاک صاف تھے اور حضور تشریف لے جا رہے ہو تو پھر بھی بڑے پاک صاف ہی دکھائی دے رہے، پھر بھی طہارتیں آپ پر قربان ہو رہی ہیں، حضور پھر بھی پاکیزگیاں قربان ہو رہی ہیں، اس وقت بھی آپ اتنے زیادہ نفاست پسند دکھائی دے رہے۔ تو اپنی طبیعت کا حصہ بنائیں صفائی کو، مزاج کا حصہ بنائیں، آپ کو گھینا ہے، آپ مطلب کسی ناپاکی کو کبھی قریب نہ آنے دیں۔ صفائی ستھرائی، اپنے ماحول کے اندر حسن، اپنے ماحول کے اندر وقار، اس چیز کو اپنی طبیعت کے اندر لاگو کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا ہماری جو ضرورت کی چیزیں ان پر خاص ہماری توجہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں دی، جس طرح کہ حضور نے دانتوں کی صفائی پر ہمیں خاص طور پر توجہ دلائی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو مسواک ہے نا یہ منہ کو صاف اور پاک کرتا ہے، تم جب مسواک کرتے ہو تو مسواک تمہارے منہ کو پاک اور صاف کر دیتی ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ مسواک منہ کو پاک اور صاف کرے گی اور اس سے تمہارا رب بھی راضی ہو جائے گا، یعنی مسواک کرنے سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ آپ کے منہ کی وہ جو طہارت ہے جس سے آپ نے قرآن مجید پڑھنا ہے، جس سے آپ نے رب کا ذکر کرنا ہے، جس سے آپ نے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرنا ہے، جب وہ منہ پاک ہو، آپ نے مسواک کی ہو تو اس مسواک کرنے پہ اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے منہ کی صفائی کا خیال کریں۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نا ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ جو آدمی بال رکھے نا، زلفیں رکھے، وہ اپنے بالوں کی تعظیم بھی کرے۔
جو بندہ زلفیں رکھے، آپ کو پتہ ہے سنت ہے نا زلفوں کا رکھ لینا، آدھے کان تک یا پورے کان تک یا کندھوں تک، اور زلفیں سمجھ کے، کسی جدید دور کا فیشن سمجھ کے نہیں۔ حضور نے فرمایا جو آدمی زلفیں رکھے، بال رکھے، تو اپنے بالوں کی تعظیم بھی کرے۔ یا رسول اللہ بالوں کی تعظیم کرے، بالوں کی عزت کرے، بالوں کی تعظیم کرے، وہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے پھر اس طرح کرے کہ ہر روز ان میں تیل بھی لگائے اور ہر روز انہیں کنگھی بھی کرے، پھر ان کی تعظیم کرے، پھر ان کی عزت کرے، پھر ان کو سجا کے رکھے، پھر ان کو سنوار کے رکھے۔ میں نے اپنے بزرگوں سے ایک بات سنی، ایک شخص نے بس الجھے ہوئے اس کے بال تھے، الجھا ہوا اس کا امامہ تھا، اور کپڑے مطلب اس نے پہنے تو ہوئے تھے لیکن انداز نفاست پسند نہیں تھا۔ انہوں نے ایک جملہ بڑا خوبصورت کہا، کہنے لگے یہ امامہ، یہ زلفیں، یہ حضور کی سنت ہے، اس طرح ادا کرو کہ یہ اچھی لگے، ان میں نفاست لاؤ۔ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں طریقے بتائے ہیں اس کی طرف توجہ کرو، یعنی ان کو سجاؤ، ان کو سنوارو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی کے بکھرے ہوئے بال دیکھتے نا یا بڑے ہوئے ناخن دیکھتے تو حضور ناراض ہوتے اور ارشاد فرماتے کہ اس کے پاس کوئی چیز نہیں تھی جس سے اپنے بالوں کو سنوار لیتا، اسے کنگھی تک میسر نہیں تھی۔ اپنے منہ کی صفائی رکھنا، کپڑوں کو صاف رکھنا، اپنے بالوں کو کنگھی کر کے رکھنا، تیل کے ساتھ رکھنا، اور پھر ماحول کی صفائی رکھنا، اپنے ارد گرد کے ماحول کی صفائی رکھنا۔ جہاں آپ سوئے تھے اس بستر کو اگر صبح سمیٹ دیا جائے، آپ جس صحن میں آرام کرتے ہیں اس کی اگر صفائی کا اہتمام کیا جائے، باورچی خانے کا اہتمام کیا جائے، اگر روزمرہ کی جگہ جہاں آپ کا قیام ہے اس کے صفائی کا اہتمام کیا جائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، فرمایا اپنے گھر کو، اپنے صحن کو، اپنی گلیوں کو صاف رکھا کرو، اس ماحول کو آپ صاف رکھیں گے۔ دیکھیں حضور فرماتے ہیں اللہ نے میرے قدم کی برکت سے ساری زمین کو مسجد بنا دیا، یعنی جو فی نفس ہی پاکیزگی ہے نا وہ تو زمین کو حاصل ہے، آپ جہاں بھی نماز پڑھیں گے نماز ادا ہو جائے گی، لیکن اب اس کے اوپر جو ریپر پھینکیں وہ ہم نے پھینکیں، اس زمین جس کو اللہ نے پاک کیا تھا اس کے اوپر جو غلاظت پھینکی ہے، جو کچرا پھینکا ہے وہ لوگوں نے پھینکا۔ اور میں دیکھتا ہوں لوگوں کو گھن نہیں آتی، گاڑی کے باہر ریپر پھینکتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں گلیوں کے ایک کونے میں وہ کوڑا دان بنا دیتے ہیں، تھوڑا سا سفر کر کے وہ آگے نہیں بڑھنا چاہتے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری وجہ سے گڑبڑ ہو گئی ہیں۔ نفاست پسندی کا ماحول اگر بنا لیا جائے اور اپنے ماحول کے اندر صفائی کو لاگو کیا جائے تو آپ محسوس کریں گے کہ آہستہ آہستہ معاشرے کے اندر یہ چیزیں بڑھتی چلی جا رہی۔ تو اپنا گھر، اپنا جسم، اپنے کپڑے، ان چیزوں کو صاف کرنے کے ساتھ ساتھ وہ جگہیں جہاں ہم نے عبادت کرنی ہے، وہ جگہ جہاں ہم نے نماز پڑھنی ہے، وہ جگہ جہاں ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا ہمیں مسجدیں بنانے کا حکم بھی دیا اور مسجدوں کو پاک رکھنے کا حکم بھی دیا۔ حضور نے مسجد بنانے کا حکم بھی دیا اور مسجد کو پاک رکھنے کا حکم بھی دیا، یعنی آپ کی عبادت گاہ صاف ستھری ہو، صاف ستھری ہو۔ میں کئی دفعہ لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم کافروں کا کبھی ماحول دیکھتے ہیں ان لوگوں کا، تو وہ جو دین سے دور ہیں، دشمن ہیں، ان کی یہ کیفیات ہیں کہ وہ لوگ صفائی کا اہتمام کر رہے ہیں، ستھرائی کا اہتمام کر رہے ہیں۔ تو آپ کے تو ہمارے تو مزاج میں اور ہماری تو طبیعت کے اندر صفائی شامل تھی، ہمیں تو خاص کر کے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہماری مساجد کے باتھ روم بھی اگر صاف نہ ہوں اور ہمارے وہ جگہ جہاں سے ہم نے طہارت کا بندوبست کرنا ہے، ہماری وہ جگہ جہاں ہم نے وضو کرنا ہے وہی اگر صاف نہ ہو تو پھر ہم نے غیروں کو کیا پیغام دیا کہ وہ جگہ جہاں ہم عبادت کے لیے آئے ہیں اس کو بھی ہم صاف نہیں کر سکے۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ آتے ہیں مسجد کی صفائی کے لیے، لیکن وہ آ کے مولوی صاحب کو، قاری صاحب کو، امام صاحب کو کہتے ہیں کہ صفائی نہیں ہوئی مسجد کی، اور ساتھ پھر ایک وہ حکمت بھی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ نے کون سا خود کرنی ہے، بچوں سے کرانی تھی، کرا دینی چاہیے تھی۔ خدا کے بندو، مسجد کی صفائی، مسجد تو اللہ کا گھر ہے، تو اس میں صرف امام صاحب کو تو نہیں ذمہ داری دے دینی چاہیے تھی، آپ کی تو ڈیوٹی تھی کہ سب کے سب مل کے اللہ کے گھر کو پاک صاف کرتے، خوبصورتی لاتے۔ آپ کو ایک بڑی ہی خوبصورت حدیث ملے گی بخاری مسلم میں، ایک بوڑھی عورت مسجد کی صفائی کرتی تھی،
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد کی صفائی کرتی تھی ایک خاتون، بیمار ہو گئی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیمارداری کے لیے تشریف لے جایا کرتے، فرمایا اگر اس کا وصال ہو گیا تو مجھے خبر ضرور کرنا، قربان جائیں۔ وہ خاتون رات کو وصال کر گئی، صحابہ نے حضور کے آرام کے خیال کے سبب خبر نہ کی، جنازہ پڑھ کے تدفین کر دی۔ صبح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خبر کیوں نہیں کی؟ اور پھر میرے کریم محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے، اس کی قبر کہاں ہے؟ تو جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں قبر ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا حضور ان کی قبر پہ تشریف لے گئے۔ ویسے تو کسی کا دوسرا جنازہ جائز نہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے خصوصی اختیار دیا ہے نا، اور پھر وارث نے نہ پڑھا ہو تو دوسرا جنازہ جائز ہے، اور حضور تو وارث ہے نا، ولی ہے ساری امت کے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا صفیں بناؤ میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا۔ ایک تو اس کی قبر پہ جانا اس کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے، اور پھر حضور نے دوبارہ